छठी सदी कबल मसीह को बरसगीर की तारीख़ में बहुत अहमियत हासिल है। दुनिया के बाज़ और हिस्सों की तरह मजहबी और सियासी तौर पर इस ज़माने में हिंदुस्तान में भी अहम पेशरफ्त हुई। मजहबी इनकलाब आया और ब्राह्मणों के मुकाबले में श्रामण तहरीकों ने जन्म लिया, जिनमें बुद्ध मत, जैन मत और अजीविक शामिल हैं। इन तहरीकों ने ज़ात पात की कैद से आज़ाद होकर निजात का फ़लसफ़ा पेश किया। वादी सिंध की तहज़ीब के ज़वाल के बाद एक लंबा गैप आया और फिर छठी सदी कबल मसीह के अंदर दोबारा से बड़े बड़े शहर आबाद होने शुरू हुए और सल्तनत का तसव्वुर हिंदुस्तान के अंदर मैच्योर होना शुरू हुआ। इसलिए इसे सेकंड अर्बनाइजेशन पीरियड का नाम दिया जाता है। इस दौर के अंदर हिंदुस्तान में 16 खुद मुख्तार रियासतें थीं, जिन्हें महाजनापदा कहा जाता है, और इनकी वुसअत जो थी वो मशरिक़ से लेके मगरिब तक फैली हुई थी। मसलन ये कि मगरिब में गंधारा की स्टेट थी और मशरिक़ की तरफ अगर हम देखें तो अंगा की स्टेट थी, और इनके दरमियान मुख्तलिफ़ रियासतें थीं जिनके अंदर मगध, काशी, कोरू, मत्सिया और पंचाला की स्टेट्स बड़ी अहमियत की हामिल हैं। और इनके ज़िक्र की अगर हम बात करें तो बाज़ का इनफरादी तौर पर ज़िक्र तो हमें अथर्ववेद में भी मिलता है और पुराणों में भी मिलता है, लेकिन मजमूई तौर पे इनकी फ़हरिस्त जो है वो जैन मत और बुद्ध मत के बाद में मुरतब होने वाले लिटरेचर के अंदर मौजूद है, बाज़ नामों के इख्तिलाफ़ के साथ और बाज़ कमी बेशी के साथ। हिंदुस्तान के तीनों कदीम मज़ाहिब के लिटरेचर में जब हम देखते हैं, मतलब बुद्ध मत है, हिंदू मत है, जैन मत है, उसमें जो इनकी मुक़द्दस शख्सियात जिन्हें के हज़ारों या लाखों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन जो इनकी रज़मिया दास्तानें हैं और पुराण हैं, उसमें जो सोशल सेटअप या सोसाइटी दिखाई गई है और सल्तनत के मुख्तलिफ़ उमूर दिखाए गए हैं या मुख्तलिफ़ फतूहात का बताया गया है, तो वो सोशल सेटअप सारा वही है जो महाजनापदा वाला ज़माना है, यानी छठी सदी कबल मसीह से लेकर चौथी सदी कबल मसीह तक का। ये उस दौर की मंजरकशी जो है वो इस लिटरेचर के अंदर हुई है। वैदिक दौर में ज़ात पात की तश्कील के बाद मुआशरे के निचले तबके के लिए निजात का रास्ता अमलन बंद कर दिया गया था। वेदों का इल्म सिर्फ ब्राह्मणों के पास था और निजात के लिए इनकी खिदमत और खुशनुदी ज़रूरी थी। इसलिए इस दौर का मुआशरा एक ऐसे इनकलाब का मुंतज़र था जिसमें हर तबके को मजहबी और मुआशरती हकूक़ हासिल हों। इस मकसद के हुसूल के लिए 60 से ज़ायद तहरीकें उठीं, जिनमें से 2 नुमायाँ तौर पर सामने आईं, जिनकी तालीमात ने हिंदुस्तान और मशरिक़ बईद समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना असर छोड़ा और आज भी मौजूद हैं, यानी बुद्ध मत और जैन मत। मज़ाहिब की तारीख़ में छठी सदी कबल मसीह एक ख़ास अहमियत की हामिल है। एशिया के मुख्तलिफ़ ममालिक मसलन चीन, जापान और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने जन्म लिया और इनके मानने वाले और इनकी तालीमात किसी न किसी रंग में आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। इन्हीं में से एक मज़हब बुद्धिज़्म भी है, जिनके बानी गौतम बुद्ध लुम्बिनी के मुकाम पर पैदा हुए और उन्होंने कपिलवस्तु में परवरिश पाई। इनकी वफ़ात के बाद तीसरी सदी कबल मसीह में अशोक बादशाह ने इस मज़हब को जो है वो कबूल किया और फिर इसको फ़रोग़ दिया और अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि अपने बेटे महिंदा को भी बतौर मुबल्लिग श्रीलंका भेजा। इस तरह ये मज़हब एक इलाक़ाई मज़हब से बैनुल अक़वामी मज़हब के तौर पर दुनिया के सामने आया। बुद्ध मत की तरह जैन मत भी एक ऐसा मज़हब है जो वैदिक धर्म का एक रिएक्शन के तौर पे हमारे सामने मौजूद है, और ये एक पैसिव मज़हब है जिसमें तर्क दुनिया को और जो दुनिया की आसाइशें हैं उनसे अनअटैचमेंट को निजात का ज़रिया समझा जाता है। इनके ख़्याल में कोई खालिक खुदा मौजूद नहीं है, बल्कि जब ज़माने का पहिया चलता है तो एक ख़ास मकाम, एक ख़ास ज़माने के अंदर ऐसे रूहानी उस्ताद पैदा होते हैं जो दुनिया की इस्लाह करते हैं, और वही अपने निर्वाण के बाद आलम बाला में चले जाते हैं और वही उनके खुदा हैं। लेकिन कोई ऐसे खुदा नहीं जिनका तख्लीक से या जज़ा सज़ा से कोई ताल्लुक़ होता है, बल्कि इनकी पैरवी करने को या उनकी ताज़ीम को ही जैनी जो है वो इबादत समझते हैं। इसके अलावा वो किसी ऐसे खुदा के कायल नहीं जो इंसानी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट रखता हो। मौजूदा दौर के आखिरी तीर्थंकर यानी जो रूहानी उस्ताद हैं जैन मत में, वो महावीर थे,
جو گوتم بدھ کے ہم اثر ہی تھے اور علاقہ بھی ان کا وہی بنتا ہے جو گوتم بدھ کا تھا، لیکن بہرحال ان کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں ہے۔ جین مت کی اہم ترین تعلیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اہمسا نظر آتی ہے، یعنی نان وائلنس۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ تمام قسم کی جو جاندار مخلوق ہے، خواہ وہ انسان ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں یا پودے اور درخت یا بیج وغیرہ ہیں، ان سب کے اندر زندگی کی ایک خاص شکل جو ہے وہ موجود ہے اور اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح کسی معصوم انسان کو نقصان پہنچانا برائی کے زمرے میں آتا ہے، ویسے ہی زندگی کی کسی بھی شکل کو نقصان پہنچانا برائی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے وہ اس چیز سے بچتے ہیں کہ کوئی کیڑا بھی ان کے پاؤں کے نیچے آ کے نہ مر جائے یا کھانے کے ساتھ نہ چلا جائے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اسی اہمسا کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ایک امبیلنس ہے، اور اگر ہم اس اہمسا کے فلسفے کو فالو کریں تو اس امبیلنس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ موریہ خاندان کے بانی چندر گپت موریہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں تارک دنیا ہو گئے اور جین مت کو انہوں نے قبول کر لیا، اور پھر سنیاسی کی زندگی اپناتے ہوئے جین سادھوؤں کے ساتھ جنوبی ہندوستان کا سفر کیا۔ اور پھر جین مت میں جو عظیم ترین قربانی سمجھی جاتی ہے، یعنی یہ کہ اتنے طویل روزے رکھے جائیں کہ اپنی جان ہی انسان قربان کر دے، تو وہ انہوں نے روزے اپنائے اور اس طرح ان کی موت ہوئی۔ سکندر اعظم نے جب دارا کو شکست دی تو اخامینی دور کا اختتام ہوا، اور جب یہ فتوحات ہندوستان کی طرف بڑھیں تو ایک مختصر زمانے کے لیے ٹیکسلا یونانیوں کے زیر انتظام رہا۔ جب ہم اس خطے میں یونانیوں کے آباد ہونے کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر جو ہے وہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یونانی یہاں پر تب آ کر آباد ہوئے تھے جب اسکندر اعظم نے آ کر یہاں پر ان علاقوں کو جو ہے وہ فتح کیا تھا۔ لیکن اگر ہم ان کے لٹریچر میں پڑھتے ہیں یا ان کی میتھولوجیز کو پڑھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان کا ایک دیوتا تھا جس کا نام ڈیونیسس تھا، وہ اس علاقے میں آیا تھا، یہاں پر آ کر کچھ دیر رہا بھی تھا۔ چنانچہ جب اسکندر اعظم اس علاقے میں آیا اور نسا نامی شہر میں گیا تو وہاں پر اس کو ایسی آبادی ملی، ایسے لوگ ملے کہ جنہوں نے اپنا تعارف اس طرح کروایا کہ وہ ڈیونیسس کے ماننے والے تھے، بلکہ اس کی نسل سے ہی تھے۔ تو ایک یہ وجہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکندر اعظم کی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ وجہ بھی ہو کہ اس نے دیکھا کہ اس کے دین میں اس کا دیوتا جو ہے وہ اس علاقے میں آیا تھا، اس لیے ممکن ہے کہ وہ اس علاقے میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب اسکندر اعظم نے ڈیریس کو شکست دی تھی جو کہ اخامینی حکومت کا بادشاہ تھا، تو یہ تمام علاقے جو ہیں یہ اس کے ماتحت تھے۔ تو فطری سی بات ہے کہ اس نے ان علاقوں پر آ کر پھر اسکندر اعظم نے یہی کرنا تھا کہ آ کر ان علاقوں کو فتح کرتا اور ان کو اپنے زیر اثر کرتا۔ تو یہ وجوہات جو ہیں، بعض وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسکندر اعظم جو ہے وہ اس علاقے کی طرف کیوں آیا۔ ٹیکسلا اور اخامینی حکومت کے ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اسکندر اعظم نے پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرف توجہ کی اور اس کا سامنا جو ہے وہ پورس سے ہوا۔ اب پورس اور اسکندر اعظم کی یہ جو جنگ ہے یہ ایک ایسا تاریخی کارنامہ ہے کہ جس کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ یہ اپنی ذات میں ایک شاہکار ہے، کیونکہ جس طرح جو اسکندر اعظم نے جو ہے ملٹری ٹیکٹکس استعمال کی تھی یہاں پہ، وہ اتنی بہترین تھی کہ آج تک اس کو یاد کیا جاتا۔ خود اس جنگ کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورس نے جو ہے اور اسکندر اعظم نے جو ہے یہ جنگ دریائے جہلم کے کنارے پر لڑی تھی، اور اس وقت خاص کر جب کہ یہ مونسون کا جو ہے موسم تھا اور دریا جو تھا وہ کافی تیزی سے بہہ رہا تھا، تو اس وقت اس کو کراس کرنا دریا کو بڑا مشکل تھا۔ چنانچہ اسکندر اعظم نے کیا کیا کہ اس نے ایک کراسنگ تلاش کی جو تقریباً 17 میل بنتی ہے دور جگہ، وہاں سے اس نے وہ کراس کرنا شروع کیا۔ جب پورس نے یہ دیکھا تو اس اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے جو ہے اسکندر اعظم کا جو ہے وہ مقابلہ کرے۔ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پورس کے بیٹے نے ایک ہی وار میں اسکندر اعظم کا مشہور گھوڑا جو تھا بیوسیفلس اس کو مار گرایا، لیکن بالآخر اس کو شکست ہوئی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ مارا گیا۔ اس پر پورس نے جو ہے اپنی تمام فوج جو ہے وہ پھر میدان میں اتاری اور پھر جا کر اسکندر اعظم سے جو ہے وہ اس نے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ اب پورس کی جو فوج تھی اس میں زیادہ تر جو تعداد تھی وہ ہاتھیوں کی تھی، اور جو کہ وار ایلیفنٹس کہلاتے ہیں۔ تو اسکندر اعظم کے جو گھوڑے تھے وہ ہاتھیوں کو دیکھ کر ڈر رہے تھے اور بدک رہے تھے، لیکن بہرحال حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسکندر اعظم نے جو ہے پھر بالآخر ان ہاتھیوں پر جو ہے نیزے مارنے شروع کیے اور ان کو بھگایا، اور وہ ہاتھی واپس بھاگنے شروع ہوئے اور اپنی فوج کو کچلتے چلے گئے۔ تو بالآخر جو ہے اس طرح جو ہے وہ اسکندر اعظم کو جو ہے فتح ملی۔ لیکن اس دوران اسکندر اعظم کی جو نظر تھی وہ مسلسل پورس پہ تھی، اور وہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ کتنی بہادری سے، کتنی دلیری سے پورس لڑ رہا تھا۔
اور اس نے پھر یہ چاہا کہ بجائے اس کے کہ پورس کو جو ہے قتل کیا جائے، اس کو مارا جائے، اس نے کوشش کی کہ اس کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے بعض وفود بھی بھیجے، لیکن پورس نے اس سے انکار کیا، لیکن بالآخر پیاس سے مجبور ہو کر اس نے اپنی شکست تسلیم کی اور اسکندر اعظم کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوا۔ یہی وہ واقعہ ملتا ہے، ایک مشہور جو تاریخی واقعہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اسکندر اعظم نے پورس سے پوچھا کہ تم میں کیا امید ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو پورس نے جواب دیا کہ مجھے وہی امید ہے کہ جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے سلوک کرتا ہے۔ چنانچہ اسکندر اعظم نے نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کر دیا، بلکہ اس کے جو علاقے تھے وہ بھی اس کو واپس کر دیے۔ اب یہاں پر اسکندر اعظم نے اپنی فتح کے بعد جو ہے 2 شہر جو ہے ان کی بنیاد رکھی تھی، ایک الیگزینڈریا نائسیا کہلاتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے مشہور گھوڑے کے نام پر الیگزینڈریا بسیفلس کہلاتا ہے۔ اس جنگ کا اثر ایسا تھا کہ اس کے بعد آنے والی جو حکومتیں تھیں، جن میں مورین امپائر بھی ہے، مورین امپائر میں ایک ٹیکٹیشین تھا کوٹلیا کے نام سے، جس نے اس جنگ کا بڑے جو ہے باریکی سے معائنہ کیا تھا، اور اس نے اندازہ لگایا تھا کہ باوجود اس کے کہ پورس کی فوج اسکندر کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی اسکندر اپنی فوج کے منظم ہونے کی وجہ سے اور ان کی ٹریننگ اچھی ہونے کی وجہ سے جیت گیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد مورین امپائر نے جو ہے اس پر فوکس کیا اور اپنی فوج کو جو ہے منظم کرنا شروع کیا اور ان کو ٹرین کرنا شروع کیا۔ چندر گپت موریہ کے بعد اس کے پوتے اشوک نے موریہ سلطنت کو وسعت دی۔ کالنگا کی معروف خون ریز جنگ کے بعد کہا جاتا ہے کہ اشوک نے بدھ مت کی پیروی اختیار کی۔ اشوک نے گوتم بدھ کی باقیات کو سینکڑوں حصوں میں تقسیم کروایا اور ہندوستان کے طول و عرض میں یادگار اسٹوپیں تعمیر کروا کر وہاں ان باقیات کو نصب کیا۔ اشوک کے بنوائے ہوئے اسٹوپوں میں سانچی اسٹوپا اور ٹیکسلا میں موجود دھرم راجیکا اسٹوپا معروف ہیں۔ مورین امپائر کو اکٹھا رکھنے کے لیے چندر گپت موریہ نے ایک راستہ بنایا، جس کو بعد میں پتھروں کے ساتھ پختہ کر کے شیر شاہ سوری نے ایک سڑک نما شکل دی، جو آج بھی ہمارے سامنے جی ٹی روڈ کی شکل میں موجود ہے۔ اشوک بادشاہ کی زندگی کے بارے میں یا ہمیں اس کی مذہبی آئیڈیالوجی کے بارے میں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ اس وقت کی انسکرپشنز جو کہ مختلف ستونوں یا پتھروں پر لکھی گئی تھیں ان سے ملتی ہے۔ ان کو ایڈکٹس کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 33 کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ محققین کا نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ اشوک بادشاہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جانبدار طریقے سے لکھی گئیں۔ اشوک بادشاہ نے اپنی تمام تر سلطنت میں یہ انسکرپشن لکھوائیں، جن میں پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور نیپال کا علاقہ شامل تھا۔ ان انسکرپشنز میں ہمیں اشوک بادشاہ کے احکامات، جو کہ بدھ مت کی تبلیغ و ترویج، باہمی حسن سلوک، مذہبی رواداری اور بہترین اخلاق اپنانے کے بارے میں تھے، وہ ان کے بارے میں ہمیں یہ انسکرپشن ملتی ہیں۔ اس دور میں ٹیکسلا مختلف علوم کا اہم ترین مرکز تھا۔ پانینی نے سنسکرت کی گرامر مرتب کی، جو آج تک رائج ہے۔ چانکیہ، جو کہ چندر گپت موریہ کا مینٹور تھا، اس نے سیاسی فلسفہ ارتھ شاستر کے نام سے پیش کیا، جس کی اہمیت آج تک مانی جاتی ہے۔ ان دونوں کا تعلق ٹیکسلا سے تھا۔ ہندوستان کے دور دراز سے لوگ یہاں علوم کے حاصل کے لیے آیا کرتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند کے سنہری دور کا یہ زمانہ یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ سیاسی، مذہبی، تعلیمی، تعمیراتی اور فلسفے جیسے کئی میدانوں میں اگلی صدیوں میں یہ ترقیات جاری رہیں۔